वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है एक वली और औरत का किस्सा जिसने सांप को पेट में रखा था। ओह माय भाई साहब बड़ा गॉड, ही अजीब सा वाक्य है। तो देखते हैं इस वाक्य में क्या था, मतलब क्या चीज थी क्यों भाई रखा साहब। हो यार सांप को पेट में? पता नहीं यार क्या हुआ होगा। बड़ा ही अमेजिंग वाक्य, लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और ये लिंक डिस्क्रिप्शन दिए और आप हमारे ब्लॉग्स देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए ब्लॉग्स का। हमारे अमेजिंग से ब्लॉग ने कि बक 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 करते रहना। नॉट इंटरेस्टेड। आज की इस वीडियो में हम आपको एक वाक़या सुनाएंगे एक अल्लाह वाली नेक औरत का। नाजरीन, एक अल्लाह वाली नेक औरत जो अपने पेट में पाल रही थी एक सांप को, आखिर क्यों इसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते। कहा जाता है एक लड़की थी जो बहुत ही नेक, पाकीज़ा और बाहया थी। अपने माँ बाप की वो इकलौती औलाद थी। अल्लाह ताला ने उसको हुस्न से भी नवाजा था और उसके इखलाक भी बहुत अच्छे थे। उसकी खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके आशिक थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी उसको देखकर उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वो तरह तरह से उसकी कुर्बत चाहता था और मंसूबे बनाता कि ये लड़की किसी तरह से मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। उस लड़की की शादी किसी मुसलमान लड़के से हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी और यहाँ पर वो लड़का पछता रहा था कि ये मुझे ना मिल सकी तो ये किसी को भी ना मिल सकेगी। शादी तो इसकी हो गई है, लेकिन मैं इसको खुश नहीं रहने दूंगा। और उसने जंगल में जाकर चिल्ला काटना शुरू कर दिया। उसके शोहर और लड़की पर काला जादू कर दिया। काला जादू करने की वजह से उसका शोहर उस लड़की से आंखें चुराने लगा और शुरू के 5 साल तक उसके यहाँ कोई भी औलाद ना हुई। वो औरत बहुत परेशान हुई, कहने लगी शोहर इतना बेजार और फिर औलाद भी नहीं हो रही। फिर किसी के कहने पर उसने रूहानी इलाज करवाया। बहुत रूहानी इलाज करवाने के बाद आखिरकार उनके घर एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई। उस बच्ची को सब चाहते थे, लेकिन शोहर उस बच्ची के पास बिल्कुल भी नहीं जाता था। वो इस बात से भी दुखी थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि कम अज कम घर में रहमत तो आई। एक ना एक दिन बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जब वो बच्ची तकरीबन 8 महीने की हो गई, इन दिनों एक रोज़ अल्लाह वाले के दरबार से एक फ़कीर मांगने की गर्ज से उस औरत के घर गया। औरत ने मुलाजिम से कहा कि इस फ़कीर को खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वो फ़कीर ज़िद करने लगा, घर की मालकिन से मिलना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, बापर्दा थी, लेकिन न जाने क्यों फ़कीर से मिलने दरवाजे तक आ गई। वो फ़कीर कहने लगा खाने को रोटी दो। उस औरत ने उसको 3 रोटी और सालन दिया। खाने के बाद वो फ़कीर बोला, बेटी पानी नहीं पिलाओगी? उस औरत ने अपनी मुलाजमा से कहा कि पीतल के बड़े गिलास में पानी ले आओ। उस फ़कीर ने जब गिलास लेकर जब पानी में देखा और उस औरत से कहा पानी में सांप है, वो हैरान रह गई। फ़कीर ने कहा बीबी आप पर काला जादू किया हुआ है। वो हैरान, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुझ पर कौन जादू करेगा, कौन मेरा दुश्मन होगा? फ़कीर ने कहा आप पर काला जादू किया गया है कि आपकी कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। वो हंसने लगी, अरे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात कैसे मान लूँ? मेरी एक बेटी है जो अंदर सो रही है। फ़कीर ने कहा अच्छा अंदर जाकर देखो, मेरी बात सच है, तुम्हारी बेटी सो नहीं रही बल्कि मर गई है। वो बहुत परेशान हुई, दौड़ती हुई अंदर भागी। अंदर जाकर अपनी बेटी को देखा तो वो सच पे मरी पड़ी थी। वापस दरवाजे पर आई, फ़कीर वहाँ मौजूद नहीं था, गायब हो चुका था। उसने अपनी मुलाजमा को फ़कीर का पीछा करने के लिए भेजा, लेकिन वो गायब हो गया था। शोहर को भी इस बात की इत्तला दी गई। सब लोग हैरान थे कि आखिर बच्ची अचानक कैसे मर गई और वो फ़कीर कौन था जिसने उसकी मौत की खबर दी। लेकिन सब्र तो करना ही था। वो साबिर और शाकिर औरत अपनी बेटी की मौत पर बस अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करती और कहती, अल्लाह ताला मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मुझसे खुशियां ही रूठ गई हैं। बहरहाल उस बच्ची के तकरीबन 1 साल बाद उसके घर दोबारा एक बेटी पैदा हुई। वो बेटी पहली बेटी से भी ज़्यादा हसीन थी। वो औरत अपनी बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी कि कहीं इसको किसी की नज़र न लग जाए। एक बेटी को खो चुकी थी, दूसरी को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जब वो बच्ची 2 साल की हो गई
تو ایک بار پھر وہی فقیر دروازے پر آیا۔ نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے لگی تو اس فقیر کو پہچان کر بھاگی ہوئی اندر گئی اور مالکن کو بتایا کہ وہی فقیر آیا ہے کہ جس نے آپ کی بیٹی کی موت کی خبر سنائی تھی۔ اچھا، وہ عورت ڈر گئی۔ ان کو ایک بار پھر شک ہوا کہ کہیں ان کی دوسری بچی بھی نہ مر جائے۔ بھاگ کر بچی کو دیکھا جو آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور نوکرانی سے کہا کہ اس فقیر کو کھانا دے کر رخصت کر دو۔ ایسے ہی کیا گیا۔ جاتے ہوئے وہ فقیر ملازمہ سے بولا، اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ وہ کیوں میری بات نہیں مان رہی ہے؟ اپنا علاج کروائے، اسے بولو جادو کیا ہے کسی نے تم پر، تم کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی۔ ملازمہ نے یہی بات آ کر اس عورت کو بتائی۔ پہلے تو اس بات کو نہیں مان رہی تھی، لیکن جب فقیر نے یہ بات کہی تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ ملازمہ گھبرا گئی اور جلدی جلدی بھاگ کر صاحب کو بلائیں، یعنی اس کے شوہر کو۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر آیا تو جو ہی اپنے گھوڑے سے اترا، اس گھوڑے نے ایک عجیب حرکت کی اور اس کے گھر کے آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، آج اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے اور اس نے گھر میں قبر کیوں کھودی ہے؟ اتنی دیر میں اس عورت کی بیٹی قدموں سے چلتی ہوئی صحن کی طرف آئی اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا، وہ گھوڑے کے بنائے ہوئے گڑھے میں جا گری۔ سب دوڑتے ہوئے اس گڑھے کے ایک جانب آئے اور بیٹی کو جیسے ہی نکالا تو وہ مر چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس عورت کو یقین ہو گیا کہ فقیر ٹھیک ہی کہتا تھا۔ اس نے اس عمل کے توڑ کے لیے ایک عامل سے رابطہ کیا۔ اس عامل کے علاج کے دوران اس کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا شوہر اور وہ بہت پریشان تھے کہ کہیں ان کی یہ بیٹی بھی مر نہ جائے، لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ ایک دن وہ عورت اپنے شوہر اور بیٹی کو کسی عامل کے پاس لے کر جا رہی تھی کہ راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور ان کی کمسن بیٹی کو اڑا کر لے گئی۔ وہ دیکھتے رہ گئے۔ اس چیل نے دور آسمان پر لے جا کر اسے نیچے پھینک دیا۔ زمین پر آ کر اس کی بیٹی کا پورا جسم بکھر گیا۔ ماں باپ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے کہ آخر ہماری بیٹی کو اس طرح کون مارنے والا ہے، کون دشمن ہے۔ عورت ہر وقت اولاد کے غم میں روتی رہتی، اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹیوں کو مرتے دیکھا تھا۔ ایک ماں کی برداشت تھی کہ وہ اب تک صبر و تحمل سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کر رہی تھی۔ یا اللہ، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا مصلحت ہے، کون ہمارا دشمن ہے، یہ راز کیوں نہیں کھلتا؟ عامل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کالا جادو کس نے کیا ہے۔ اس کا شوہر تو پہلے ہی اس عورت سے بیزار ہو چکا تھا، کم از کم بیٹی کی وجہ سے اپنی بیوی کے قریب آتا تھا۔ لیکن جب 3 بیٹیوں کی موت واقع ہو گئی تو اس کے گھر والے اسے اکسانے لگے کہ بیٹا، تیری یہ بیوی منحوس ہے، اس سے کوئی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے تو مر جاتی ہے، ہمیں بیٹا چاہیے، اس خاندان کا واحد چشم و چراغ کوئی تو ہوگا ہماری جائیداد کا وارث، اس سے پیدا نہیں کرو ورنہ اس کی کوکھ سے جنم لیا تو مر جائے گا، تو دوسری شادی کر لے۔ لوگ اس کو اکسا رہے تھے اور اس کا شوہر بھی دوسری شادی کرنے کے لیے سوچ رہا تھا کہ ایک دن اس کے گھر پر اسی فقیر نے روٹی کے لیے صدا دی، کوئی ہے جو بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے؟ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو وہی فقیر سامنے موجود تھا۔ اس عورت کو پتہ چلا تو وہ دوڑی ہوئی دروازے پر آئی اور روتے ہوئے بولی، اب تو کس کو لینے آیا ہے؟ جب بھی آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے، اب تو میرے پاس تو تجھے دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، میری کوکھ خالی ہے، کیا میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے؟ وہ عورت روتی جا رہی تھی اور فقیر سے کہتی جا رہی تھی۔ فقیر نے کہا، اگر مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے گھر کے اندر آنے دو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عورت نے یقین کر لیا اور اس فقیر کو گھر کے اندر بلا لیا۔ فقیر پورے گھر میں چکر کاٹنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا اور پانی مانگا۔ نوکرانی ایک برتن میں پانی لے آئی۔ فقیر کافی دیر تک وظیفہ پڑھتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، ذکر الہی کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اس برتن میں دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے دیکھا تو وہاں پر کالے رنگ کا ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ فقیر نے کہا، بی بی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کالا سانپ بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن میرے بچے تو صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں،
یہاں یہی تو بات ہے کہ خوشی آپ کو ملتی ہے لیکن خوشی آپ سے چھین لی جاتی ہے۔ بچے کو مارنے والا کوئی اور نہیں، وہی سانپ ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ عمل کس نے کروایا ہے؟ یہ عمل ایک عامل نے کروایا ہے۔ آپ کو اس نے دیکھا تھا شادی سے پہلے، وہ آپ کے حسن کا دیوانہ ہوا، پر آپ کی شادی ہو گئی تو وہ چلا گیا تو اس نے کالے علم کروانے والے عامل کے پاس جا کر ایک منتر سیکھا اور جنگل میں جا کر 40 دن اس منتر کو پڑھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے آپ پر اور آپ کے شوہر پر جادو کیا۔ اسی وجہ سے آپ کا شوہر جو اتنی محبت کرنے والا تھا وہ آپ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ سمجھ گئی میری بات؟ اس آدمی نے ایسا گندا عمل کیا ہے تم پر اور تمہارے شوہر پر کہ تم اولاد کا سکھ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد زندہ رہے تو تمہیں ایک بڑی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ وہ عورت جو اللہ کی نیک بندی تھی، کبھی بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی برا کرے، لیکن اس کے ساتھ برا ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لیا یا کوئی اس کے پیچھے ہے۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ کوئی دشمن ہے تو وہ بہمت عورت کہنے لگی کہ میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ فقیر نے کہا سوچ لو، یہ کام بہت مشکل ہے۔ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ اس نے کہا اولاد کو زندہ حاصل کرنے کے لیے خود تمہیں اس سانپ کو اپنے پیٹ سے جنم دینا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو جائے اور تمہاری اولاد نہ مرے۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، لیکن کیونکہ وہ وعدہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہوگا میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے رب پر اور اس کی ذات پر پورا یقین ہے، اور وہ اس عجیب و غریب اور ناقابل یقین کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فقیر نے کچھ عمل بتائے تھے جو صرف اس عورت کو ہی کرنے تھے۔ اس عورت نے ساری بات اپنے شوہر سے کہہ دی۔ وہ بہت ہی پریشان ہوا۔ اس نے ڈانٹا کہ اولاد کی خاطر اتنا خطرہ مول لے رہی ہو، سانپ کو اپنے پیٹ میں پالنے کے لیے تیار ہو، تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ کہہ رہا ہے؟ عورت کہنے لگی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا خاص فقیر ہے اور میں اس پر یقین رکھتی ہوں، کیونکہ اب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تمہاری اور میری نظر کے سامنے ہو رہا ہے۔ تمہارے دل میں میرے لیے نفرت اسی ہندو عامل نے ڈالی ہے۔ میں اس عمل کو کر کے رہوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فقیر نے اسے یہ بات بھی بتائی تھی کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ہے لیکن وہ بڑھ نہیں رہا ہے۔ جب تو اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی یہ کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے اور مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، اس دنیا میں لانا ہے، تو پھر وہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہیں کسی طرح اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہے۔ یہ بات تو سمجھ گئی تھی۔ فقیر نے اس کو کچھ وظائف بھی بتائے تھے کہ یہ عمل تمہیں رات کی تنہائی میں کرنے ہیں، بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے۔ اب اس نے یہ بات بھی کہہ دی کہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے میں اس کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ سانپ نے اس کی یہ بات سن لی جو کالے علم کے ذریعے اس کے اندر تھا، بس وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہاں پر اس نے ایک دائی سے بھی بات کر رکھی تھی کہ میرے پیٹ سے کوئی انسانی بچہ نہیں بلکہ ایک سانپ آئے گا، تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ دائی نے اس کی بات مان لی اور ایک وقت آیا کہ اس نے سانپ کو جنم دیا، لیکن کیونکہ وہ اس عمل کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ کر رہی تھی اور چلہ کاٹ رہی تھی، لیکن اس طریقے سے وہ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی کہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک زندہ بچے کو بھی پیدا کیا جس کا رنگ بالکل نیلا تھا۔ وہ لڑکا اپنی پیدائش سے کچھ دیر بعد مر گیا۔ دکھ تو بہت ہوا، ایک ماں کو 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا جو اس دنیا سے چلا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ لیکن اس سانپ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ سچ میں حیران تھی کہ میں نے کس طرح اس خوفناک کالے ناگ کو اپنے اندر پالا ہے۔ اب یہ نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ میری منزل کو آسان کر دے گا۔ اس کی ٹھیک 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صحت مند لڑکے سے نواز دیا۔ وہ لڑکا بالکل ٹھیک تھا اور اس کے بعد 2 اور بیٹے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے۔ کالے علم کا اثر اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ فقیر اس کے دروازے پر آیا۔ عورت بھاگتی ہوئی دروازے پر آئی۔ بابا کیا بات ہے؟ کوئی ایسی خبر تو نہیں سنانے والے کہ میں پھر سے ٹوٹ جاؤں؟ اب تو میرے بیٹے بھی ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر صحت مند ہیں اور اب ٹھیک ہیں۔ میں روزانہ ان کی لمبی زندگی کی دعا کرتی ہوں کہ کوئی بھی اب میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔
فقیر نے کہا بیٹی اس بار میں کوئی بری خبر نہیں سنانے والا ہوں بلکہ میں تو یہ خوشخبری سنانے والا ہوں کہ وہ عامل جس نے اس لڑکے کو یہ عمل سکھایا تھا اس کو کسی کالے سانپ نے ڈس لیا ہے. وہ اس جنگل میں پھر سے کالا جادو کر رہا تھا اور پھر سے تم پر عمل کر کے تمہارے بچوں کو تم سے چھیننے لگا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی کے کالا ناگ کہیں سے آ گیا اور اس نے اسے ڈس لیا. وہ لڑکا جو تمہارا عاشق تھا وہ پھر سے اس سے عمل کروا رہا تھا, اس کو بھی اسی کالے سانپ نے ڈس لیا. اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا, جو تمہارے دشمن تھے ان کو تم سے دور کر دیا گیا ہے. اب تم ہنسی خوشی زندگی گزار سکتی ہو اور تمہارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے گا, تمہاری جائیداد کا وارث بنائے گا. وہ نیک اور پاکیزہ عورت اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی. ناظرین, آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. سو گائز یہ تھی ویڈیو, ایک عورت کا قصہ تھا اور اس میں پورا بڑا ہی انبلیویبل سا قصہ تھا. صحیح بات ہے نا, عورت کے لیے بھی یہ چیز انبلیویبل. اس میں پالنے والا تو مجھے بہت عجیب لگی یہ چیز, کیا کہ پالنے والا کیسے پالنا, کیسے جنم دیا یار, کیسے جنم دینا بھائی, بڑی عجیب سی یہ چیز تھی. پھر انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ چیز دیکھی تھی, وہ کتنے حیران ہوں گے. سننے والے تو چلو ہم جیسے ہوتے ہیں کہ بلیو بہت ہی ریئر کرتے ہیں کہ یار یہ چیز کیسے ہوئی ہوگی, ہے نا, ایک انبلیویبل سی چیز ہوئی تھی ہمارے لیے, لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے وہ قصہ. تو باقی یہ تھا واقعی, اور کیا ہی بولے اس واقعے کے بارے میں, ہے نا, کہ بڑا ہی عجیب سا یہ قصہ تھا, لیکن پھر بھی انت میں اچھا ہی ہوا. مطلب یہ کہ کسی کا برا کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا, جیسے ان کے ساتھ ہوا ایٹ دی اینڈ. اور خدا نے اپنی اس کو جو وہ تھی عورت تھی اس کو جج کرایا نا اتنے ٹائم تک, یہ کتنا یہ سہن کر سکتی ہے. یہی بات ہے کہ کسی کو اگر بھگوان نے بہت زیادہ دینا ہو نا تو پہلے اس کو پریکشا دینا پڑتی ہے, اس چیز کو امتحانوں سے بھی ٹیسٹ سے بھی نکلنا پڑتا ہے, تو جا کے اتنا زیادہ ملتا ہے. تو باقی یہی تھی ویڈیو, ہوپ سب کو بڑھیا لگا ہو. باقی سو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.